बात से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस वक्त PIA का फ्लाइट ऑपरेशन भी और उसका निज़ाम भी ऐसा लगता है कि एक मैस का शिकार है। इसकी बड़ी वजह PIA के ATR तैयारों के ग्राउंड की जाने की वजह से एक बहरान है जो कि पैदा हो चुका है और इसके अभी शेक डाउन टेस्ट हो रहे हैं इन तैयारों के, यानी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अभी महज एक ही ATR तैयारा है जिसको क्लियरेंस मिल चुकी है। इसके अलावा 9 ATR तैयारे अभी भी ग्राउंड हैं PIA के, जिसकी वजह से 40 फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया है और जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मगर अहमियत की बात यह है कि मामला सिर्फ ATR तैयारों के ग्राउंड होने का नहीं है। PIA के कुल मिला के इस वक्त 36 तैयारे हैं उसके फ़िज़ाई बेड़े में, 9 ATR तैयारे हालिया हादसे की वजह से ग्राउंड है, मगर इसके अलावा 6 मजीद तैयारे भी ग्राउंड है। इस तरह से 36 में से 15 तैयारे टेक्निकल वजूहात की वजह से इस वक्त ग्राउंड है, यानी कौमी ऑपरेशन का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त महज 21 तैयारों से चलाया जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन तकरीबन आधा है जो कि मुतासर हो चुका है और इसमें मजीद खराबी आने वाली है। ये ऑपरेशन मजीद मुतासर होगा क्योंकि अब खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल से शुरू हो रहा है उनका दौरा बोस्निया का। 3 रोज़ के लिए बोस्निया जा रहे हैं और उनके लिए 400 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला PIA का बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। PIA का 777 बोइंग तैयारा वज़ीर आज़म के साथ बोस्निया चला जाएगा। इस तरह से मजीद 3 रोज़ तक PIA का शेड्यूल मजीद मुतासिर होगा। बोइंग 777 जिन रूट्स पे ऑपरेट करता है वहाँ पर भी एक बहरान पैदा होगा और जो कि मौजूदा बहरान को मजीद पेचीदा कर देगा। ATR तैयारे के हादसे के 5 रोज बाद PIA के चेयरमैन आजम सहगल ने भी इस हादसे के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से लीडरशिप वैक्यूम भी है PIA में बरकरार है और इस तरह से इसी वजह से हम कहते हैं कि PIA इस वक्त एक टोटल मैस का शिकार है। इस पर बात करते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ हमें देंगे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर जो कि वज़ीर है निजकारी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मैस है इस वक्त PIA में, पूरा फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, चेयरमैन घर जा चुका है, कंप्लीट मैस की पिक्चर है इस वक्त। नहीं, मेरा ख्याल है कोई मैस नहीं है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि काफ़ी मेरा ख्याल है ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, बहुत सी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मीडिया में फैलाई गई कि PIA में एक बहुत बहरान है। देखें, अनफॉर्चुनेट है, एक्सीडेंट हुआ जिसकी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है और हमें जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअल वजूहात थी। लेकिन इस किस्म का जब भी एक्सीडेंट होता है दुनिया भर में तो सिविल एविएशन की तरफ से एक दुनिया भर का ये स्टैंडर्ड है कि वो पर्टिकुलर जो जहाज़ होता है उस किस्म का तो वो तमाम ग्राउंड करके उनको दोबारा से उसकी हर किस्म से उसका चेक किया जाता है कि जी ये कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो इस वक्त टोटल अगर आप फ्लीट देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की के 38 जहाज़ थे हमारे पास, एक ये एक्सीडेंट में चला गया तो 37 रह गए। 37 में से 10 जो हैं वो ATR हैं। तो ATR तमाम के तमाम ग्राउंड करने पड़े और ये कोई पाकिस्तान में एक्सेप्शन नहीं। लेकिन दुनिया भर में साहब देखिए, इसमें मामला ये है कि ये महज सिर्फ ATR ग्राउंड नहीं हुए हैं, 6 और तैयारे भी ग्राउंड हैं और एक और PIA का 777 बोइंग जो है वो 400 मुसाफिर वाला वो कल से ग्राउंड इस तरह से हो जाएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर बोस्निया जा रहे हैं और ये तैयारा 3 दिन के लिए उनके साथ चला जाएगा। तो PIA के जो बहरान है ये तो मजीद कॉम्प्लिकेट होने वाला है फर्दर, जो कि पहले ही इतने बड़े तादाद में तैयारों के ग्राउंड होने की वजह से हुआ है। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के अगर बाहर जा रहे हैं सरकारी दौरे पर तो वो जहाज़ तो उनको चाहिए और वो जहाज़ ज़ाहिर है लॉन्ग हॉल है और उसमें 777 ही सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है समझा जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ
لیکن منگل کے دن پرائم منسٹر جا رہے ہیں بوسنیا اور جمعرات کو واپس آ جائیں گے, اور اس کی جو فورن آفس کے تھرو اس کو کیا جاتا ہے تمام انتظامات, اور ہمیشہ فورن آفس کے تھرو اس کی پیمنٹ بھی ہوتی ہے. سو پی آئی اے کو اس حوالے سے فائنینشیل خسارہ نہیں ہوگا, لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر جائیں گے اور ان کے جانے کے لیے جہاز دیا جائے گا, کیونکہ بوسنیا تو سٹینڈرڈ فلائٹس بھی نہیں ہیں پی آئی اے کی, تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر ایک نارمل فلائٹ کے تھرو جا سکتے تھے بوسنیا, تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ نہیں ہے. بہرحال پرائم منسٹر کو جانا ہے اور اس کے لیے 2 دن کے لیے وہ جہاز اویلیبل نہیں ہوگا. لیکن زبیر صاحب ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے نا, پی آئی اے کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ بھی اس وقت برا اس میں ویکیوم ہے. چیئرمین جا چکے ہیں, تیسرے چیئرمین ہیں جو کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لائے, ٹاپ بزنس پرسنالٹیز پرائم منسٹر خود ریکویسٹ کر کے لائے. اعظم سہگل صاحب سے پہلے ناصر جعفر صاحب چلے گئے تھے, ناصر جعفر صاحب سے پہلے اسلم خالق چلے گئے تھے. آپ کی بیوروکریسی ویسے بھی کسی کو نہیں چلنے دے رہی, تو اسی وجہ سے پی آئی اے اس وقت عملاً آدھا گراؤنڈ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ بیوروکریسی سے تنگ آ کے چلے گئے یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ اعظم سہگل صاحب کی بات کریں تو اعظم سہگل اس وقت کام کر رہے تھے اور بڑے بھرپور انداز میں کام کر رہے تھے. وہ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ انہوں نے خدمات ہیں ان کی, چند ماہ وہ رہے, لیکن اس دوران انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے جس سے پی آئی اے میں بہتری آنی شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے ناصر جعفر صاحب کی بھی بہت اچھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تھی. دیکھیں ناصر جعفر صاحب گئے تھے, وہ ان پرائیویٹائزیشن کا جو نجکاری کا مرحلہ تھا جو اپنے فائنل سٹیجز پر تھا, اور جب وہ پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر اس کے بعد پی آئی اے میں سٹرائک ہوئی اور تمام جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے, کوئی دفتر نہیں جا سک رہا تھا, اور پھر 2 ملازمین جو تھے انفارچونیٹلی وہ شہید ہوئے. تو وہ ایسا ماحول تھا کہ میرا خیال ہے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین تھے اور وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے, تو اس وجہ سے گئے. اور اعظم سہگل صاحب اس حادثے کے بعد جو پریشر اور جو غلط فہمیاں اور جو جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا, میرا خیال ہے کوئی بھی بزنس مین اگر آئے گا وہ اس کا کوئی پولیٹیکل ایم تو ہے نہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ذاتی مفاد تھا جس کی وجہ سے اعظم سہگل صاحب یا ناصر جعفر صاحب آئے تھے. تو اس قسم کا پریشر میرا خیال ہے پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ دباؤ کا مگر زبیر صاحب اس سے پہلے بھی ایک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی جناب اسلم خالق صاحب کو لائے تھے, وہ بھی چلے گئے تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم. ان کے لیے ہماری پوری جتنی بھی ریسورسز ہے پاکستان کی ان کے لیے وقف ہونی چاہیے, پوری قوم ان کے لیے وقف ہونی چاہیے. لیکن ان کے مزار کے لیے جب فانوس کی ضرورت پڑی تو ہم نے ایک بار پھر چین کا دروازہ کھٹکھٹایا. چین نے لبیک کہا اور زبردست فانوس قائد اعظم کے مزار کے لیے دیا, مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم من حیث القوم بابا قوم کے مزار پر فانوس بھی نہیں خود لگا سکتے؟ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان دیا. آج جس پاکستان میں ہم کھڑے ہیں بابا قوم کا ہمارے لیے تحفہ ہے. جو کچھ بھی ہم بابا قوم کے لیے کریں, ان کی یادگار کے لیے کریں, وہ پاکستان کے لیے کم ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید ہم سے چوک ہو رہی ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے جو کہ ہمیں 100% کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. حالیہ دنوں میں اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جب کراچی میں بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے لیے چین کی حکومت کی جانب سے 45 سال بعد ایک بار پھر ایک نیا قیمتی فانوس دیا گیا. بہترین زبردست فانوس تھا جس کو روشن کرنے کی پرسوں تقریب بھی ہوئی. مزار قائد میں نقش دلکش اور دیدہ زیب فانوس 81 فیٹ لمبا ہے جس کی تیاری میں 8.5 کلو خالی سونا بھی استعمال کیا ہے اور اس کی مالیت 22 کروڑ روپے ہے. چینی انجینئرز نے یہ فانوس خراب نہ ہونے کی گارنٹی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ 50 سال تک یہ فانوس خراب نہیں ہوگا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مزار قائد پہ جو فانوس لگا تھا وہ چین کی حکومت نے تحفے میں دیا تھا. لیکن بہرحال اس سوال نے جنم ضرور لیا ہے کہ اگر بابا قوم کے لیے کسی قسم کی بھی تزئین اور آرائش کی ضرورت ہے, ان کے مزار کے لیے ان کی یادگار کو کسی بھی انداز سے نکھارنے کی, سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی قوم اس سلسلے میں کوئی تحفہ لے یا تحفہ قبول کرے. بہت اچھی بات تھی کہ چین نے پہلا تحفہ دیا تھا, لیکن اب موقع آیا تھا کہ اس فانوس کو بدلنا ہے. تو
تو چاہیے تھا کہ ہم فانوس اپنے پاس سے بناتے ہیں. یہ قوم ایسا فانوس بناتی, ایسا فانوس بابا قوم کو کہ اس مزار پہ نصب کرتی جس کو کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی اور اس کو یاد کرتی اور اس کو پہچانتی, نہ کہ ہم ایک بار پھر چین سے ہم نے کہا کہ یہ فانوس جو ہے یہ آپ نے جو پچھلی دفعہ دیا تھا کچھ خراب ہو گیا ہے. پھر چین کی حکومت نے, ظاہر ہے پاکستان کا عظیم دوست ہے, اس نے کہا ہم آپ کو نیا فانوس دیتے ہیں, اور اس نیا فانوس کو ہم نے نصب کیا. ہم نے بجا طور پہ چین کا اس کا شکریہ ادا کیا. صدر ممنون حسین خاص طور پہ اس کے لیے کراچی آئے, مزار قائد پہ ایک تقریب سے خطاب بھی کیا. ہم پاکستان کے عظیم دوست اور مدبر عزت مآب چوئن لائی کے پرخلوص جذبہ محبت کو کبھی نہیں بھول سکتے, جنہوں نے 1970 میں مزار قائد کے لیے فانوس کا تحفہ ارسال کیا تھا. مزار قائد کی تزئین و آرائش کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ نے ذاتی دلچسپی لی اور یہ گراں قدر تحفہ ارسال کیا. تو میں خاص طور پر پریزیڈنٹ شی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایم ریئلی my special thanks to President Xi for sending this message on this occasion. I'm really grateful to him, and not only me, but the people of Pakistan. یہ تو چین کے جیسچر پہ بھی ہم اتنا شکریہ ادا کر سکتے تھے, سر آنکھوں پہ چین کا تحفہ, لیکن پاکستانی قوم کا بھی کچھ فرض ہے, ہمارا بھی کچھ قرض ہے جو کہ ہمیں اتارنا ہے. ہم نے پاکستانی قوم کے کچھ لوگوں سے پوچھا, اب مزار قائد کے اطراف میں پاکستانیوں سے پوچھا جو جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گئے تھے کہ کیا یہ تحفہ مناسب ہے یا ہمیں خود جناب حضرت قائد اعظم کے اس بازار کو خود اس کی تزئین و آرائش میں حصہ لینا چاہیے تھا اور اپنے خزانے سے, اپنی جیبوں سے اس کے لیے خرچہ کرنا چاہیے تھا. ایک چیز کم سے کم اپنے پاکستان کے جو خزانے ہیں ان میں سے ان کو کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کو دوسرے ملکوں سے گفٹ لینا چاہیے تھا. یہ ہے تو شرم کی بات. انہوں نے اتنا بڑا ملک آزاد کروایا ہے تو یہ نہ کہ ان کے لیے تحفے میں چیزیں لی جائیں, ان کے لیے تو یہاں کے لوگوں کو خود کرنا چاہیے. گفٹ میں لے کے لگانا, ہمیں خود بھی لگانا چاہیے تھا, لیکن اگر گفٹ بھی دے رہا ہے تو کوئی بھی دے رہا ہے تو محبت گفٹ تو بہرحال قبول کرنا چاہیے اگر گفٹ میں ہے. کم از کم ان کا تو اپنے جو اتنے لوگ کھا رہے ہیں یہ لوگ, تو اس کے بجائے ضروری ہے کہ اپنے پیسوں سے ان کو لگانا چاہیے. ظاہر ہے ان کو جس شخص نے ملک بنایا اس کے لیے جو وہ مانگ کے فانوس لگا رہے ہیں, وہ افسوس کی بات ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی اس کے مزار پہ کوئی چیز لگائے تو سب سے بیسٹ یہ ہوگا. ہماری حکمرانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم ان کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے لیے پاکستان بنایا. قائد اعظم کے لیے لگانا ہے تو انسان اپنے پاس سے لگائے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس سے ان کے لیے کچھ کرے. چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ہمارا پکا دوست, انہوں نے جو ہم نہیں سوچ سکے انہوں نے وہ سوچا اور انہوں نے وہ کر دکھایا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عرفان صدیقی جو وزیر اعظم کے مشیر ہے برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. فرمائیے گا آخر کیوں خیال نہیں آیا حکومت پاکستان کو کہ اب جبکہ فانوس کی تبدیلی کا عمل ہے ہم خود ایک عالی شان فانوس جناب قائد اعظم کی خدمت میں پیش کریں اور ان کے مزار کو اس سے آراستہ کریں. اس کے لیے کیوں ہمیں چین سے رجوع کرنا پڑا؟ اور پھر چین کا ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیکٹڈ رسپانس آیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا, ہم پھر آپ کو دینا چاہتے, لیکن ہم نے خود کیوں نہ کیا؟ بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تصور کر لیا گیا ہے اور جس میں یہ پوری گفتگو آپ نے کی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہمیں خود کرنا چاہیے. ہماری بالکل یہی خواہش تھی, ہماری یہی کوشش تھی, اور وزیر اعظم نواز شریف نے خاص طور پہ ہم سے کہا تھا کہ اس کے لیے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو, جتنی بھی مدد کی ضرورت ہو, ہم اس کے لیے خصوصی فنڈ ایک دن کے اندر دے دیں گے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ یہ فانوس جو ابھی 46 سال پرانا ہو گیا تھا, آب و تاب کم ہو گئی تھی, اور یہ تیار ہوا تھا چین میں, چین کے ایکسپرٹس نے, ٹیکنیشنز نے کیا تھا, تو ہمارا رابطہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ کی حد تک ہوا کہ ہمیں اگر آپ ٹیکنیکل سپورٹ دے دیں. تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ جی نہیں, یہ فانوس چونکہ ہم نے دیا تھا آپ کو اور ایک دوستی کی علامت کے طور پر اس کا تسلسل جو ہے وہ ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی ہمارے ہاں بات ہوتی رہی, لیکن ادھر سے جب اصرار ہوا تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی اس میں عوام کو جو شخروش سے حصہ لینا تھا, میرا خیال ہے کہ عوام کی حد تک بھی ہم نہ جاتے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنے ذرائع ہیں, اور اس سے بھی بڑا فانوس پاکستان, آپ کو شاید یہ علم ہو کہ یہ پورا مزار جو تعمیر ہوا ہے, اتنی بڑی عالی شان عمارت تعمیر ہوئی ہے, اس میں حکومت کا بھی کوئی پیسہ نہیں لگا, پاکستان کی حکومت کا بھی نہیں لگا, کسی حکومت کا نہیں لگا, یہ سارے کا سارا پاکستان کی عوام نے دیا ہے.
اور اس میں سے بھی پیسے بچ گئے تھے جو آج تک ہمارے اس فنڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ایک 48 کمکموں کا ایک فانوس بنا دے. صاحب یہ بہرحال ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی عزیز ترین جو شخصیت ہے یا جو بھی آپ کی عظیم ترین شے ہے اس کی خدمت آپ خود کریں. آپ اس کے لیے اپنے کسی دوست سے تو نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں یہ موقع آیا ہے تو میں سر آنکھوں پہ سب سے پہلے تو میں اب یہ موقع آ گیا ہے. ہم چین کا فانوس نکال نہیں سکتے تھے لیکن اب آ گیا تھا یہ موقع کہ وہ اپنی دلکشی کھو چکا تھا, وہ نہیں تھا اس قابل. تو یہ تو موقع آ گیا تھا ہماری قوم کے لیے کہ ہم ابھی تک جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں کیا, تو ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم اس کو عالی شان ایک اس میں اضافہ کر دیں. بالکل کامران صاحب, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس موقع سے, اول تو وہ فانوس ایسا گیا گزرا نہیں تھا, وہ شاید حکومت توجہ نہ دیتی تو 10 سال اور بھی چل جاتا. یہ ہم نے محسوس کیا, ہم نے اسے بدلنے کا ارادہ کیا, ہمارا عزم تھا. اس میں کسی ملک سے کسی طرح کی امداد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ تو جو میں نے تفصیل بیان کر دی ہے اس میں چین سے ہمارا جو خصوصی ربط و تعلق ہے, اور باقی اس مزار کے اندر بے شمار چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو ہمارے محنت کشوں کی بنائی ہوئی ہیں. پورا مزار ہمارے محنت کشوں نے بنایا ہے. یہاں کی جو خوبصورت ٹائلز ہیں ہم بدلنے جا رہے ہیں, یہاں سے ہم سندھ سے بنوا رہے ہیں. تو یہ اب ایک طرح کی ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یا تو ہم ضد پہ اڑ جاتے کہ جی نہیں ہم نے نہیں کرنا, وہ ہو گئی غلطی ہم سے, اب آئندہ نہیں کریں گے. پاکستان کے اور چائنا کے تعلق اور پھر مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہو رہا ہے, کم از کم میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ بھی ایک جو فانوس کا معاملہ ہے اور قائد کا معاملہ ہے, اس کے اندر بھی کوئی دو رائے پیدا ہو جائیں گی. یہ رائے اس لیے پیدا ہو رہی ہے عرفان صدیقی صاحب کہ ہمارے پاس یہ موقع آیا تھا کہ ہم اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے. اس کے لیے ہم چین کی محبت سر آنکھوں پہ, لیکن اس کے لیے ہم یہ بڑا اچھا موقع, نادر موقع آیا تھا کہ ہم اس کو ایک زبردست اس میں اپنی طور پہ اضافہ کرتے ہیں, ساری دنیا کے لیے مثال تھا. بڑی نوازش عرفان صدیقی صاحب, بڑی نوازش. آپ سے اس موضوع پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانی جب دل کھولتے ہیں تو کس طرح سے کھولتے ہیں. پاکستان کا پہلا جامع مکمل ٹرانسپلانٹ سینٹر, اعضاء کی منتقلی کا بھرپور سینٹر کراچی میں بنا ہے. ایسا یوٹی میں ایک پاکستانی خاندان نے 1.5 ارب دے کے 14 منزلہ عمارت تیار کی ہے. اس کے بارے میں بات کریں. چھوٹی سی بات. گزشتہ ہفتے کراچی میں پاکستان کے پہلے مکمل اور جامع ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح ہوا ہے, جہاں پر پہلی بار ایک عمارت کے نیچے یہ تمام چیزیں ہوں گی, جہاں پہ گردے کی پیوندکاری کے علاوہ آنکھ کی پتلی, جگر اور پینکریاس سمیت دیگر اعضاء کی منتقلی کا کام انتہائی جدید انداز میں کیا جائے گا. یہ پورا سینٹر تیار ہو گیا ہے. سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا یہ قائم ہوا ہے, یہ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کا بڑا سنگ میل ہے, بلکہ اس کی ایک اہمیت جو ہے وہ بہت اہمیت ہے, جو کہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے. ہم گزشتہ سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے بابا قوم کو, ہم ان کی خدمت میں فانوس نہیں پیش کر سکے, اس مزار کے لیے فانوس کی ضرورت تھی. چین سے ہم نے اس کے لیے تحفہ کیا, حالانکہ پاکستانی متمول پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی خاندان ہے جس نے رضاکارانہ طور پہ یہ مکمل طور پہ ٹرانسپلانٹ سینٹر تیار کیا ہے. چیریٹی کی رقم سے ایک خاندان نے 14 منزلوں پر محیط 100 بستروں پر مشتمل یہ جامع ٹرانسپلانٹ سینٹر مرحوم سلیمان داؤد کے اہل خانہ نے کی جانب سے عطیہ گئے میں آئی تھی 1.5 ارب روپے کی رقم, اس سے یہ پورا سینٹر بنایا گیا ہے. ایک فیملی نے یہ پورا ٹرانسپلانٹ سینٹر بنایا ہے. اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا نے ترتیب کی. پاکستان میں سالانہ 1.5 لاکھ افراد اپنے اعضاء خراب ہونے اور ان کی پیوندکاری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. انسانیت کی خدمت کے اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کی نئی 14 منزلہ عمارت ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا, جو ملک میں اپنی نوعیت کا جدید اور واحد سینٹر ہے. یہاں جگر, آنتوں, لبلبا, بون میرو اور کرنیا کی پیوندکاری کی جا سکے گی. 100 بستروں کے ٹرانسپلانٹ سینٹر میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس, ٹرانسپلانٹ وارڈز, پری ٹرانسپلانٹ یونٹ, عطیات وارڈ, ریڈیولوجی سیکشن, جدید سہولیات سے آراستہ آپریشن تھیٹر, لیبارٹری اور ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی موجود ہیں. یہ شعبہ نہ صرف ڈیزائن بلکہ طبی سہولیات کے حوالے سے بھی جدت سے ہم آہنگ ہے, جہاں ایک سے زائد اعضاء کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہو سکے گا. یہ سب فیسلٹیز اسی ایک سینٹر میں ایک ہی چھت کے اندر
مہیا کی جائیں گی. اسی لیے یہ اسپیسیفائڈ ایک سینٹر ہے جو ہمارے اس خطے میں اس جگہ پر ایسا کوئی نہیں ہے. مشہور کاروباری شخصیت مرحوم سلیمان داؤد کے نام سے قائم کیے جانے والے اس ٹرانسپلانٹ سینٹر کی لاگت 1.5 ارب روپے ہے جو ان کے اہل خانہ نے عطیہ کیے ہیں. اور آج اسی خاندان کی کاوش سے پاکستان میں طب اور صحت کے شعبے میں تاریخی کامیابی ممکن ہوئی. لوگوں کا یہ پارٹ ہے, لوگوں کا اپنا ہونا چاہیے. لوگ اس کو اپنائیں گے تو ظاہر ہے یہ اور فیسلٹی بنے گی. SIUT میں ابھی تقریباً 3000 افراد بعد از مرگ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کے لیے اندراج کروا چکے ہیں اور اس تعداد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافے کی توقع ہے. ظاہر ہے اس قسم کا مرکز اسی وقت کام کرے گا جب لوگ موت سے پہلے اپنے اعضاء کو عطیہ کرنے کا اعلان کریں گے, اس کا عطیہ دیں گے اور پھر اس طرح سے زندگی کا یہ سفر اسی انداز سے آگے بڑھے گا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں محترم ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی جو بانی ہیں SIUT کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس نئی عمارت سے یہ نیا ماشاءاللہ بڑا کمپریہنسو ٹرانسپلانٹ سینٹر بن گیا ہے, کس طرح سے یہ ہیلپ کرے گا پیشنٹس کو؟ میرا خیال ہے کہ عام ہمارے لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے, اور اگر پریس ہمارے ساتھ ہو جائے اور ڈیزیز ڈونر پیدا کیے جائیں تو روزانہ 2 یا 3 لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. کارنیا آج بھی ہمارے یہاں 2 ہوا ہے, کارنیا ہو سکتا ہے, اور پینکریاس شروع ہو جائے گا, اور آگے چل کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فل فلیج آنے کے اندر 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہمیں اسے اکوپ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کافی سامان کی ضرورت ہے, اور دوسرے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی عوام اور ڈاکٹرز اور میڈیا ہماری مدد کرے ایجوکیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ وصیت کریں وہ اپنے آرگن ماننے کے بعد عطیہ کر دیں. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا ماشاءاللہ زبردست ٹرانسپلانٹ سینٹر بنایا ہے, یہ بھی ایک بڑی مثال ہے پاکستان میں چیریٹی کس طرح سے کی جاتی ہے. ایک فیملی نے, یہ سلیمان داؤد صاحب کی فیملی نے, مرحوم کی فیملی نے یہ چیریٹی کی ہے. اس کے بارے میں بتائیے نا کہ یہ پوری بلڈنگ, یہ پورا سینٹر اسے ایک فیملی نے بنایا. میں نیا انگلینڈ سے آیا تھا تو سب سے پہلے میری جان پہچان ہوئی تھی وہ سلیمان داؤد سے. وہ میرے مریض بن کے آئے تھے اور میری پرائیویٹ کلینک میں, لیکن ان کو کوئی مرض نہیں تھا. تو میں نے مذاق میں کہا کہ آپ بیمار ہو کر آئیں, پھر آپ سے فیس لوں گا. تو بہت ناراض ہوئے, باہر گئے ناراض ہوئے, لیکن اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد وہ میرے وارڈ میں تشریف لائے اور 1 کروڑ روپیہ کہا کہ میرے پاس ہے. تو میں نے اس سے کہا جو نرس پہلے سامنے آئے اس کے ہاتھ میں دے دو گے اور پہنچ جائے گا. وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد سے وہ بڑھتی گئی. لیکن ہمیں سخت ضرورت پڑی اس کے کینسر انسٹیٹیوٹ کی, کیونکہ بلیڈر کا, کڈنی کا, پراسٹیٹ کا کینسر جب ہم آپریٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس صرف سرجری تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور 2-3 سال کے بعد مریض واپس آتے تھے تو بیچارے ہماری تعریف کرتے تھے اور اپنی قسمت کو گالی دیتے تھے, جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے علاج مکمل نہیں کیا ہے. اس کے لیے ریڈیو تھراپی کی ضرورت تھی, کیمو تھراپی کی ضرورت تھی, جین تھراپی کی ضرورت تھی, جو ہمارے پاس تھی ہی نہیں. تو ہم مریض سے بھی جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے علاج مکمل کر دیا ہے. لہٰذا ہم نے دل موٹا کر کے کہنا شروع کیا کہ یہ کیوں نہیں ہوتا. تو اس میں یہ پہلے نظر آئے جن سے کہا گیا اور انہوں نے 20 کروڑ کا وعدہ کیا, اور اس کے بعد ان کے بیٹے بشیر داؤد ہیں, سب پیسہ اس شخص نے خرچ کیا ہے. لیکن خوبی یہ ہے, آج کیوں میں اس کا نام لے رہا ہوں, کہ ہر چیز بنوائی, کوئی باپ کے نام پر بنوائی, کوئی ماں کے نام پر بنوائی, کوئی ماں باپ دونوں کے نام پر بنوائی, اپنے نام پر اس شخص نے کوئی چیز نہیں بنوائی. تو صحیح معنوں میں ہمیں جو بشیر داؤد ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے ڈائلسس سینٹر بنایا, اس کے بعد کینسر سینٹر جس کی سخت ضرورت تھی وہ بنایا, اور اب ٹرانسپلانٹ ٹاور بنایا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی. اس طرح کے پاکستانی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, کیونکہ جو حالات ہیں اس میں اس قسم کی چیریٹی, ایسی رضاکارانہ مدد یقینی طور پہ ایک درخشاں مثال ہے. وقفہ, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات جاری رہیں گے. خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.
پاکستان کی ایک قومی شرمندگی جسے باوجود اس کے ذمہ داران کی کا تعین کیے بغیر دبا دیا گیا تھا، وہ ایک بار پھر ابھر کے سامنے آئی ہے، یعنی کہ وہ معاملہ جو کہ 2 مئی 2011 کو ہوا تھا، جب پاکستان کی سالمتی پر سب سے بڑا حملہ ہوا تھا۔ پاکستان جو کہ ایک بھرپور جوہری فوجی قوت ہے، اس پر امریکہ کے طیاروں نے یا اس کے ہیلی کاپٹرز نے حملہ کیا تھا جب وہ افغانستان سے پار کرتے ہوئے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریب ایبٹ آباد تک پہنچے۔ یہاں پر انہوں نے تقریباً 40 منٹ کی کارروائی کی، جس میں دنیا کے سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، اس کی لاش کو اٹھایا اور یہ طیارے یہاں سے واپس افغانستان چلے گئے، جس کے بعد اسامہ بن لادن کی لاش کو سپرد سمندر کر دیا گیا۔ پاکستان پر یہ حملہ ہوا تھا، پاکستان کی سلامتی کو تار تار کر دیا گیا تھا، قومی سلامتی کو، اور اس کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے ایک ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا۔ وہ ایبٹ آباد کمیشن، اس کی رپورٹ، وہ کمیشن کہاں گیا آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ Killed Osama bin Laden, justice has been done. کسی بیرونی ملک کے گن شپ ہیلی کاپٹر اور اس کے کمانڈوز ہماری فضاؤں اور ہماری زمین پر موجود رہے تو اس سے بڑھ کر افسوس اور تشویش کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ How he entered Pakistan. اس کمیشن کے سربراہ تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو آج ایک بار پھر سامنے آئے ہیں، اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو اس کمیشن کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور میڈیا سے اس حوالے سے انہوں نے اہم گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کمیشن کی رپورٹ یا سفارشات پر عمل ہو جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے آج کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ان کی بیٹی ان سے پوچھتی ہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اب وہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کر دے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ریکمنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے میں انڈر اوتھ ہوں اور میں ایک لفظ بھی ڈائیورج نہیں کر سکتا، لیکن ذمہ داری کا مکمل تعین ہے۔ یہ میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داروں کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے، کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا، کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ یہ تمام واقعات، تمام قواعد، تمام شواہد دلائل کے ساتھ اس رپورٹ میں موجود ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ رپورٹ 5.5 سال سے اسامہ کی پاکستان میں موجودگی پر ایبٹ آباد کمیشن پر کوئی باضابطہ رپورٹ یا سرکاری موقف منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے سانحہ کوئٹہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے آنے کے 3 دن بعد ایبٹ آباد کمیشن کی بعض گشت، اس کی ٹائمنگ بہرحال بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، مگر معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق حقائق جاننے کے لیے جون 2011 میں 2 ماہ بعد پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ آرائی کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو سپرد کی گئی تھی۔ 4 رکنی کمیٹی میں جو کہ کمیشن بنا تھا، اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد، سابق سفیر جناب اشرف جہانگیر قاضی اور سابق IG پولیس عباس خان کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور تھا، اور یہ کمیشن نے اپنا کام شروع کیا۔ اطلاعات کے مطابق کمیشن نے 25 سے زائد میٹنگز کی، اور اس میں اسامہ بن لادن کی بیوی بھی آئی، اور اس کے علاوہ 100 سے زائد سیاسی اور اہم ترین عسکری شخصیات نے کمیشن کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے۔ کمیشن نے 4 جنوری 2013 کو سابق وزیر خارجہ، معاف کیجیے گا، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو اس کی رپورٹ پیش کی تھی، جو آج تک منظر عام پر نہیں آئی، مگر 336 صفحات پر مشتمل رپورٹ 8 جولائی 2013 کو الجزیرہ میں لیک ہو کر انٹرنیٹ کی زینت بن گئی، اور اس لیے انٹرنیٹ پر نظر آئی۔ اگرچہ ایبٹ آباد کمیشن کے پاس کسی کے خلاف کارروائی کا اختیار نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے خلاف کارروائی اور 23 سال قید کی سزا کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں کی گئی، لیکن یہ بات طے نہیں ہے کیونکہ کمیشن کی سفارشات اور اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن اور خاص طور پہ 2 مئی 2011 کو پاکستان پر یہ امریکہ کا حملہ، اس پر سب سے زیادہ احتجاج پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا، اس کو سب سے زیادہ آواز پاکستان مسلم لیگ نون نے دی تھی۔ پاکستان
پاکستان کی دوسری سیاسی قوتیں بھی اس پر بہت زیادہ رنجیدہ تھی، بہت زیادہ بے چین تھی، لیکن محترم جناب نواز شریف اس حوالے سے بہت زیادہ جذباتی انداز میں اور بہت ہی زیادہ دل سے اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی رپورٹ کو ہر صورت میں منظر عام پہ لانا چاہیے. مگر تھی یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، کوئی 2-3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد حکومت میں تبدیلی ہوئی، الیکشن ہوا اور پھر جناب نواز شریف کی حکومت آ گئی، اور اس حکومت کو آئے ہوئے اب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، مگر ان کا وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ عزم اور وہ وعدہ ابھی تک نظر نہیں آتا جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے چند ہفتے قبل دیا تھا. بڑے یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے ہیلی کاپٹر آ کے ایبٹ آباد میں حملہ کر جائیں اور ہم ایک کمیشن بنائے، عدالتی کمیشن. اس کمیشن کی رپورٹ آج 2 سال ہو گئے ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکی. کہاں ہے رپورٹ اس کمیشن کی؟ کدھر ہے وہ جج؟ کدھر ہے اس کے ممبر؟ کدھر ہیں؟ ہماری اس خود مختاری کی اس قدر زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، ہماری خود مختاری کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی اور ہماری خود مختاری کا مذاق اڑایا گیا. آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہ آئی اس قوم کے سامنے. ہمارا ایسٹ پاکستان گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کی رپورٹ اس قوم کے سامنے نہ آ سکی. جتنے بھی سانحہ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا ہے، کسی کی رپورٹ آج تک قوم کے سامنے نہیں آ سکی. یہ کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے. یقیناً یہ انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ کی بات ہے. کہاں ہے وہ کمیشن، کہاں ہے وہ جج؟ تو آج جج بھی سامنے آ گیا، کمیشن کی رپورٹ جناب وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ہے، فیصلہ بھی اب ان کے پاس ہے. پاکستان میں اس حوالے سے سرکاری طور پر پاکستانی قوم کو کچھ نہیں بتایا گیا. پاکستان کی قوم کو اندھیرے میں ہی رکھا گیا کہ اس کی سالمیت پہ یہ حملہ ہوا، اس کی سرزمین پر اتنا بڑا امریکی آپریشن ہوا، اور پھر پاکستان کچھ کیوں نہیں کر سکا اس حوالے سے. مگر پاکستان میں تو خاموشی ہے، لیکن دنیا بھر میں اس حوالے سے لکھا گیا ہے. امریکہ کے ممتاز ترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے ایک سیمور ہرش نے پہلے برطانوی اخبار گارڈین میں اور پھر دی لنڈن ریویو آف بکس میں مئی 2015 میں ایک بھرپور آرٹیکل شائع کیا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکی آپریشن نیپٹیون جو تھا، آپریشن نیپٹیون اسپیئر پاکستان کی مرضی سے کیا گیا تھا. سابق آرمی چیف اور جنرل کیانی کے مطابق کے حوالے سے سابق ISI چیف جنرل پاشا اس آپریشن سے باخبر تھی. یہ کہنا ہے سیمور ہرش کا. ISI کے ایک افسر نے اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں امریکیوں کی مدد کی تھی. یہ بھی سیمور ہرش کی انویسٹیگیشن تھی. اور ایبٹ آباد آپریشن امریکی صدر باراک اوباما کو دوسری بار الیکشن میں کامیابی کے لیے کیا گیا تھا. یہ بھی کہنا تھا سیمور ہرش کا اپنی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں. گویا کہ پاکستان میں سے کچھ لوگوں نے مدد کی امریکہ کی اوباما کو جتانے کے لیے اور اسامہ بن لادن کو پکڑوانے کے لیے. ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے پچھلے سال الجزیرہ ٹیلی ویژن پر اینکر مہدی حسن کو ایک زبردست انٹرویو دیا تھا، جس میں ان کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی، اس نے ISI ایبٹ آباد آپریشن سے لا علم ہو. ان کا کہنا یہ تھا، لیکن امکان یہی ہے کہ شاید پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس حوالے سے باخبر تھی، اور جنرل اسد درانی کا یہ کہنا اس نے پوری دنیا میں ایک بڑی خبر بنائی تھی. The ISI had no knowledge of where Osama bin Laden was before his death. My assessment was, it is quite possible that they did not know, but it was more probable that they did. I think the admission of incompetence was probably done on political reasons. We did not want, again, as far as the people of Pakistan were concerned, it was going to be very uncomfortable for them that their government, is in cahoot now with the United States and gets hold of Osama bin Laden, who incidentally was quite an admired figure in Pakistan. جنرل اسد درانی کا کیا یہ جو موقف تھا، ان کی جو یہ گفتگو تھی، ISPR نے اس کی بھرپور طور پر تردید کی تھی اور اسے غیر ذمہ دارانہ بتایا تھا. لیکن ایبٹ آباد آپریشن کے وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو کا ایک ای میل سامنے آئی تھی، جو کہ کئی اخباروں میں بھی شائع ہوئی، انٹرنیٹ پہ بھی اس کی خبر شائع ہوئی تھی. اس میں کہا گیا تھا، اس متنازعہ لاک سے تاثر ملتا تھا کہ پاکستان میں چند اہم شخصیات اس آپریشن سے آگاہ تھی. اور حالیہ دنوں میں شائع ہونے والی اپنی کتاب میں دی کلنگ آف اسامہ بن لادن میں ایک بار پھر سیمور ہرش نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو یہ بھی پتا تھا کہ اسامہ کہاں رہ رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی ہدایت کی وجہ سے اس نے امریکہ کو یہ نہیں بتایا تھا. سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ 5 سال سے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیوں منظر عام پہ نہیں لائی جا رہی؟ اسامہ بن لادن کی ملک میں موجودگی پر کوئی سرکاری موقف کیوں نہیں دیا گیا آج تک؟
تحقیقاتی کمیشن کی اہمیت اور حیثیت کو کیوں مشکوک اور فضول بنایا گیا ہے، اور سائمور ہرش جیسے مزید نئے دعووں اور الزامات کی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے، ایبٹ آباد آپریشن کے حقائق عوام سے چھپا کر کن کن چیزوں سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ لیک کرنے والوں کو کیا جان بوجھ کر یہ پیچیدگیاں پیدا کرنے کی گئی تھی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ رپورٹ اس کی ایک شکل کے اندر الجزیرہ میں شائع ہو چکی ہے مکمل طور پہ۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایبٹ آباد کمیشن کے ایک معزز رکن، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سابق ڈپلومیٹ جناب اشرف جہانگیر قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ رپورٹ تو اب وزیر اعظم کے پاس تھی، پہلے راجہ پرویز اشرف کے پاس اور پھر اب نواز شریف کے پاس، خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے، لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں یہ رپورٹ آ رہی منظر عام پہ، کیوں یہ ابھی تک، کیا یہ ایک نیشنل سیکرٹ ہے؟ یہ تو آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے یہ سوال، یہ بالکل بجا سوال ہے، لیکن آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ہم نے تو اس کو سبمٹ کر ہی لیا ہے، اور اس میں جس طرح میں نے عرض کیا اور جس طرح وہ ڈان میں میرا ایک آپ ایڈ شاید جون 2015 کو شائع ہوا، اس میں میں نے کافی جو بیسک ڈیٹیلز تھے جو میں بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا کہ یہ اختلافی رپورٹ تھا، اس میں اجماع نہیں تھا، کنسنسس نہیں تھا، اس کی بڑی کوشش ہوئی لیکن بالآخر اختلافات رہے جس کو ہم برج نہیں کر پائے، اور اس وجہ سے ایک اختلافی رپورٹ جس میں ڈسینٹنگ نوٹ بھی شامل تھا وہ سبمٹ ہوا، لیکن ہمیں انوائٹ دوسرے ممبران جو تھے کمیشن کے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا پریزنٹیشن سیرمنی کو، تو ہمیں پوری طرح سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سبمٹ کیا ہوا۔ گویا کہ آپ کی رپورٹ، آپ کا کمیشن، آپ کو نہیں پتا کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے، جسٹس جاوید اقبال خود جا کے یہ دے آئے، ذمہ داروں کا تعین ہو گیا تھا، یہ جو اتنا میسو سیکیورٹی بریچ ہوا تھا پاکستان کی قومی سلامتی کا، اس میں جو پن پوائنٹ ہو گئے تھے کون لوگ رسپانسبل ہیں؟ جسٹس صاحب کا ایک وہ بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹیز وغیرہ جو ہیں کہ بارے میں وہ کور ہوئے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ہے یہ اختلافی رپورٹ تھا اور ڈسینٹنگ رپورٹ بھی شامل تھا، اور ہم وہاں حاضر نہیں تھے پریزنٹیشن سیرمنی جو کہ شاید ہونا چاہیے تھا، اور جو رپورٹ فارملی پبلش ہوا ہمیں اس کی کاپیز ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، تو میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز کیونکہ کچھ قانونی پابندیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کرنٹ پرائم منسٹر جو ہیں ان کا منصبی فرض بنتا ہے اور اخلاقی فرض بھی کہ جلد از جلد یہ رپورٹ سامنے لائیں تاکہ پبلک ڈسکشن ہو اس پہ، اور جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو قائد صاحب اس کی ایک ہی رپورٹ ہوگی گویا کہ وہ جو کہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، یا آپ کے پاس کسی کے پاس رپورٹ ہے؟ نہیں، وہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، اس کے کتنی کاپیز بنی اور پرائم منسٹر کو کتنی کاپیز سبمٹ ہوئیں اور اس میں ایگزیکٹلی کیا ہوا، کیونکہ اس کا متن جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا جو کہ معمول ہے، سارے کمیشن کے ممبرز کو دیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ راجہ صاحب تھے اس زمانے میں پرائم منسٹر، ان کو یہ پیش کیا گیا، جسٹس جاوید اقبال صاحب جو پریزیڈنٹ تھے کمیشن کے ان کی طرف سے، لیکن باقی ممبران وہ موجود نہیں تھے اس میں۔ مگر قائد صاحب ایک اس کا پورا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ الجزیرہ نے شائع کیا تھا 2 سال بعد اس کمیشن کی رپورٹ کے آنے کے بعد، وہ آپ نے دیکھا تھا، وہ کتنا ایکوریٹ تھا؟ نہیں، وہ اس رپورٹ میں نے وہ دیکھا ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں تھا، وہ ڈرافٹ رپورٹ تھا، وہ ڈرافٹ رپورٹ تھا، اور اس کوشش میں کہ کنسنسس رپورٹ بن جائے، لیکن بالآخر کنسنسس نہیں بن سکا، تو پھر ایک اور رپورٹ لکھی گئی ہے، اور چونکہ اس پہ اتفاقی رائے نہیں ہوئی تو اس لیے اختلافی رپورٹ اس میں شامل تھا۔
یا ہونا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ جناب اشرف جہانگیر قاضی ہمارے ساتھ تھے، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اختلاف ہو گیا تھا. ان کا اختلافی نوٹ اس میں موجود ہے، اور بھی شاید اختلافی نوٹ موجود ہیں. انہوں نے کہا، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ اور ان کے اختلافی نوٹ وزیر اعظم کے پاس ہیں، اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ آپ اس کو شائع کر دیں، عوام کے ساتھ شیئر کریں، اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انصار عباسی، پاکستان کے نام ون انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب. آپ بتائیے گا، وزیر اعظم کی بڑی کمٹمنٹ تھی 2013 سے پہلے، بار بار وہ کہتے تھے، ایبٹ آباد کمیشن پہ ان کے بڑے جذباتی بیان، جذباتی کمٹمنٹ تھی. 4 سال گزر گئے مگر انہوں نے اپنے ان وعدوں کو اور اپنے اس عزم کو عملی جامہ نہیں پہنچایا. کیا خیال ہے کہ آئندہ 1-1.5 سال کے اندر وہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ شائع کرے؟ دیکھیں کامران صاحب، مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ ملٹری کا اور سیکیورٹی کا ایشو ہے بیسیکلی، تو اپوزیشن میں رہ کے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اور میاں صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ملٹری ریلیٹڈ جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کس بات کے اوپر کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اور سب کچھ. سو جو ایشو آپ اس کو دیکھیں کہ حمود الرحمان کمیشن کو اگر 27 سال لگ گئے پبلک ہونے میں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سول گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان ہوگا. مے بی کوئی واقعی کوئی بہت ریئل سینسٹیوٹیز بھی انوالو ہوں، لیکن ایون ادروائز میرا خیال ہے وداؤٹ دا کنسنٹ آف ملٹری اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی سول گورنمنٹ کہ آپ اس قسم کی رپورٹ کو پبلک کریں. بیکاز جو حصہ جو کہ بے شک ڈرافٹ حصہ تھا، جو ابھی قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو لیک کیا گیا اور جو پہنچا الجزیرہ تک، تو اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر تھی. انہوں نے یہ بالکل کہا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ پاکستان کا، اور یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کی تھی. اور جو حصہ آیا اس میں تو کسی قسم کا کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی. اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ الجزیرہ یا یہ رپورٹ یا یہ تو ایک عام چلتا ہوا آدمی کہہ دے گا کہ یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس میں تو کسی رپورٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں نا، کہ 4 امریکن ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان سے ایبٹ آباد میں آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، اسامہ بن لادن کو مارتے ہیں، دنیا کے سب سے مطلوب شخص کو، اس کی لاش کو بھی اٹھاتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ اٹ سیلف جو انسیڈنٹ ہے یہ تو کلیئر ہے نا کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے. آپ کے خیال میں کمیشن میں اس میں نام وام بھی دے دیے گئے ہیں کہ یہ شخصیات جو ہیں یہ اس فیلئر کی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو حصہ ہم نے دیکھا اس میں یہ بات ریفلیکٹڈ تھی کہ سینئر لیولز کے اوپر انہوں نے کسی کو رسپانسبلٹی فکس نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ویسے بھی مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے جس قسم کے حالات ہیں، اور جو اس قسم کا اتنا بڑا فیلئر تھا، تو اس میں تو اگر آپ نے کسی کو رسپانسبل ٹھہرانا تھا یا ٹھہرایا جانا چاہیے تھا، تو وہ تو ٹاپ لیول کے کچھ لوگ ہونے چاہیے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہوگی. لیکن آپ چونکہ آپ نے بہت سی بات کی اس کے اوپر، تو میں کامران صاحب میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا، آپ دیکھیں کہ امیڈیٹلی کیا ریئیکشن تھا اس وقت پرائم منسٹر کا. انہوں نے کہا گریٹ وکٹری. اس وقت کے صدر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سکسیسفل آپریشن تھا، لکھا بلکہ امریکہ کے اخبار میں. اور پھر جون 2011 کا جو ہلال میگزین ہے، جو آرمی کا میگزین ہے، جس کو ایڈٹ آرمی کرتی ہے، جس کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں وہ ISPR کے DG ہوتے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ہے جی عباس صاحب تھے، اس وقت اس کو بگ وکٹری یا بگ سکسیس کہا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے پرائم منسٹر اور ملٹری کو ریپرزینٹ کرنے والا ہلال جب اس قسم کی بات لکھے گا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کمیشن کس قسم کی انویسٹیگیشن. آلدو اٹ واز اے گریٹ embarrassment فار پاکستان. اور اس وقت جو میاں صاحب نے بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے، جو آج پرائم منسٹر ہیں، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بات بالکل جائز کی. لیکن اب وہی بات ہے کہ کم از کم چلیں، اگر آپ پبلک نہیں کر سکتے تو اس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی، انہوں نے رسپانسبلٹیز فکس کی ہوں گی، وہ ان کے خلاف تو ایکشن لیا جانا چاہیے، ان ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہ ہو. اور یہی بات چونکہ میں نے حمود الرحمان کمیشن کی بات کی، 27 سال دیکھیں گزر گئے، پبلک کیا، لیکن کوئی ایکشن کسی کے خلاف نہیں ہوا. اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی آج تک اویٹڈ ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تاکہ پاکستان یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پر یہ کہا گیا ہے سکسیسفل آپریشن ہے، ہلال نے لکھا سکسیسفل آپریشن ہے، یہ تو ہمارے زخموں کو مرہم رکھ دیں گے، اس سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ سیکرٹ آپریشن تھا اور یہ دونوں ملکوں نے مل کے کیا،
That's fine. ہمارا یہ فکر غم اور افسوس کہ یہ ہم جوہری قوت ہیں, اتنی بڑی فوجی قوت ہے, 4 ہیلی کاپٹر آئے, انہوں نے مارا, 2 گھنٹے تک ایبٹ آباد میں آپریشن کیا, چلے گئے, اور ہم کچھ نہ کر سکے, تو وہ ہمارا غم تو دھل جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے, یہ تو ہم نے مل کے کیا. تو یہ بات تو سامنے آ جانی چاہیے اگر ایسا ہے تو. دیکھیں جو آج تک ہمیں بتایا گیا اور جو اپیرنٹلی جو ایک پاکستان کا سٹانس رہا کہ پاکستان کو تو بالکل بھی نہیں پتا تھا, آرمی کو نہیں پتا تھا, ISI کو نہیں پتا تھا, جو کہ ظاہر ہے اس بات پہ ساری دنیا حیران بھی ہے کہ, اور پھر وہی سیکیورٹی لیبس کی دیکھیں اچھا خاصا ٹائم لگا, ایبٹ آباد آئے, وہاں پہ آپریشن ہوا, وہاں پہ انہوں نے مرڈر کیا, لے کے چلے گئے, سب کچھ ہوا اور کوئی ریئیکشن پاکستان میں نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے ایبٹ آباد, وہ تو ہے ہی ملٹری کا علاقہ. سو یہ تو دیکھیں وہ کویشچن ہیں جو ڈیفینیٹلی پوچھے جانے چاہیے, جس کے اوپر کویشچن ریز ہونا چاہیے کہ آپ کی انوالومنٹ نہیں تھی تو اس قسم کا رسپانس کیوں آیا, اس قسم کا رسپانس پریزیڈنٹ کی طرف سے کیوں آیا, اس قسم کا رسپانس پرائم منسٹر کی طرف سے کیوں آیا, اور ملٹری کا جو میگزین ہے اس میں یہ بگ وکٹری والی بات یا بگ سکسس والی بات کیسے لکھی گئی. لیکن دیکھیں اب اس کیا ڈر خوف تھا, امریکہ کے ڈر سے یہ سارا کچھ کہا گیا یا واٹ ایور, لیکن جو بھی رپورٹ تھی اگر آپ نے پبلک کرنی ہے نہیں کرنی, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر ملٹری سے بات چیت کر کے جو لوگ رسپانسیبل ہیں ان کو سزا دینی چاہیے اور ان کے بارے میں ضرور اناؤنس ہونا چاہیے. رپورٹ آپ اناؤنس کریں یا نہ کریں, اس کو پورے کو پبلک کریں یا نہ کریں, لیکن جن لوگوں کو سزائیں دی جائیں, جن کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی جائے, کم از کم اتنا تو کیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں سندھ کا, جہاں پر ایک مستعد ایماندار انسپیکٹر جنرل پولیس تھے بہرحال مگر چلنے نہ دیا. AD خواجہ کی چھٹی کر دی گئی ہے حکومت سندھ نے اور اس کے بڑوں نے, اور سندھ کو ایک بہترین آفیسر سے محروم کر دیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وہی کر رہے ہیں جو قائم علی شاہ کر رہے تھے. گویا فرق نہیں ہے قائم علی شاہ میں اور مراد علی شاہ میں. تابعداری کی جہاں تک بات ہو, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی. سندھ میں گورنرز کی تواحالی میں آج مزید اضافہ ہوا ہے, اور یہ اس وقت ہوا جب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ سندھ کے مستعد ایماندار اور بہتر پولیس آفیسرز میں سے ایک جناب AD خواجہ کو سندھ پولیس کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے اور ان سے فوری طور پہ کہا جائے کہ وہ رخصت لے لیں. گویا کہ ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے ماتحت سے کہا گیا کہ وہ IG سندھ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے. AD خواجہ جن کی شہرت ہمیشہ سے ایک ایماندار اور ایک اچھے پولیس آفیسر کی رہی, محض 9 مہینے 7 دن تک سندھ پولیس کی سربراہی کر سکے اور اب ان کو رخصت کر دیا گیا ہے. یہ ایک علامتی مگر بہت بڑا ایک اقدام ہے, کیونکہ جو پولیس میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئے تھے وہ اس کے ساتھ یکسر ختم ہوں گے. جو میرٹ میں ملازمت دینے کے جو آثار پیدا ہوئے تھے, جو کچھ صورتحال نظر آئی تھی, اس پہ بڑی کاری زرک لگے گی اس سے, اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہیں جا کے کھڑا ہوگا جو آج سے کچھ عرصے پہلے تھا, جب 11 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار احکامات کے بعد سابق IG غلام حیدر جمالی کو, جن پر فنڈ میں خود بہت غیر قانونی بھرتیاں, اربوں روپے کی رشوت کے الزامات تھے, ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہٹایا گیا تھا اور اگلے دن AD خواجہ کو IG سندھ بنایا گیا تھا, جس کی کہ ہم نے بھرپور تعریف بھی کی تھی, تائید بھی کی تھی, اور اس کے نثرات بھی نظر آئے تھے جو کہ مسلسل 9 مہینے تک جب تک AD خواجہ سندھ کے سربراہ رہے پولیس کے, وہ نظر آتے رہے اور بھرپور طور پہ عیاں ہوتے رہے. لیکن یہ دور اب ختم کر دیا ہے مراد علی شاہ نے خود. ایک دفعہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے کہ جی اس لائن سے نیچے پولیس ٹالریٹ نہیں کرے گی انٹرفیرنس. کسی کرائم میں کوئی ملوث ہوگا بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر میرے ہاتھ صاف ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کرپشن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. پوسٹنگ اور اسائنمنٹس جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے جس طریقے سے آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, انشاءاللہ ختم بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے. ہم نے یہ عہدہ کیا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی
सिंध पुलिस के अंदर भर्तियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे होंगी। ये वर्दी, ये मनसब दिया है और इस मनसब का एक सबसे बड़ा काम ये है कि आपको बुराइयों से रोकने वाला बनाया है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो कि वाजिब भी नहीं। सिंध क्या ये दस्तूर है, यहाँ का ये उसूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 साला हुकूमत इसकी बार बार गवाही दे रही है कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती, यहाँ पे पुलिस के ट्रांसफर्स, यहाँ पर पुलिस के छोटे से छोटी अपॉइंटमेंट, SHO से लेके DIG तक की और IG तक की अपॉइंटमेंट होगी सियासी मंशा से। नौकरियां सियासी मंशा से दी जाएंगी, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को तहलील करना पड़े, चाहे अफसरान को गिरफ्तार कराना पड़े, चाहे नैब की तहकीकात हो, मगर ये सब कुछ इसी तरह से होगा। इसी वजह से रिश्वत का बाजार गर्म है, इसी वजह से परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती और इसी वजह से अब पुलिस अफसर इस लेवल तक आ गए हैं कि वो इस मामले को जा रहे हैं लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालतों में। आज शाम को पुलिस एसोसिएशन फोरम का इजलास हुआ है। ये वो फोरम है जिसमें के तमाम पुलिस ऑफिसर्स, एक्स पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि इस हवाले से एक बड़ा मुस्तैद किरदार अदा कर रहे हैं और अब ये IG सिंध AD ख्वाजा को हटाए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर रहे हैं। और पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज के 100 से ज़ायद अफसरान हैं जो कि पुलिस एसोसिएशन के इस फोरम में शामिल हैं, जिनमें सिंध के तमाम साबिक IGs भी शामिल हैं जो परेशान हैं इस पूरी सूरत हाल में कि किस तरह से सियासी आकाओं की मर्जी और मंशा के मुताबिक वो अपने आप को ढाले और किस तरीके से वो इस सिलसिले में अपनी खिदमत सरअंजाम दे कि वो मेरिट पे भी रहें और ईमानदारी पे भी रहें। और इस सूरत हाल से तंग आकर अब कोर्ट पे जाने का फैसला किया गया है। पुलिस में मेरिट की भर्तियाँ हों, सिंध में पुलिस के गैर जानिबदाराना बनाने का या अंदरून सिंध के जो अंदरून सिंध कई शुगर बिल्स के ज़ाती कारोबार में पुलिस की मुदाखलत के इनकार और बाज़ आला शख्सियात के मुबैना तौर पर कहा ही जाता है कि उनके दबाव की वजह से AD ख्वाजा से वो नाराज़ थे और जिसकी बिना पर इतवार को दुबई में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें IG सिंध को तब्दील करने का फैसला वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को बताया गया और मुराद अली शाह ने सैयद कायम अली शाह की तरह से फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के सामने ढेर हो गए और यहाँ आके इसका ऐलान भी कर दिया। AD ख्वाजा को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मेरे बस में नहीं है, तुम चले जाओ घर, तुम चले जाओ छुट्टी पे, मैं अपनी जगह मौजूद रहूँगा मगर मैं भूल जाऊँगा वो वादा, वो अहद, वो क़याम जो मैंने खुद सिंध असम्बली के फ्लोर पे किया था जब मैं सिंध का वज़ीर आला बन के आया था। मुराद अली शाह कहते क्या थे और निकले क्या, वो दिखाते। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा तर्ज हुकूमत नाफिज किया जाए जिसमें सिंध में इंतज़ामी ढांचे को फ़ाल बनाया जाए, अफसरों को उनकी सलाहियत के मुताबिक पोस्टिंग्स दी जाएं और फिर उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनकी करियर प्रोग्रेशन हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड टू इंश्योर दैट दैट पर्सन डज हिज जॉब विल बी माई प्रायोरिटी, विल बी माई टास्क। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें कौन सा ऐसा जुमला है जिस पे मुराद अली शाह पूरे उतरे हैं और आज इंतहा हो गई जब IG सिंध AD ख्वाजा जैसे मुस्तैद और ईमानदार अफसर को उन्होंने घर भेज दिया। इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इख्तियार खोकर भी मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब फरमाइएगा, क्या वजूहात बनी और आखिर में क्या बड़ी वजह बनी कि मुराद अली शाह 1 मिनट भी उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने AD ख्वाजा को घर भेज दिया? देखिए कामरान साहब, सबसे बड़ी वजूहात जो तल्ख कलामी से शुरू हुई थी, जो दूरियां शुरू हुई थी, वो हुई थी 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती करने का ऐलान किया गया था नेक्स्ट एक्शन प्लान के तहत और कहा गया था कि मेरिट पर भर्ती किए जाएँ। इसके बाद AD ख्वाजा के आने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर सिंध पुलिस में पहली दफ़ा NTS के ज़रिए ये पुलिस एहलकार भर्ती किए जो आज तक सिंध पुलिस में नहीं हुए थे। इसके साथ साथ पाक फ़ौज की मदद ली गई। इसको शफाफ बनाने के लिए इसमें पाक फ़ौज के अफसरान को शामिल किया गया था ताकि किसी किस्म की कोई तमाम कानून तकाज़े पूरे किए जाएं और किसी किस्म की कोई सिफारिश ना चले और वो कर गुजरे। और 10,000 पुलिस एहलकार अब भर्ती होने के बाद तरबियत पे हैं, उनकी तरबियत मुकम्मल होगी तो वो जल्द सिंध पुलिस का हिस्सा बन जाएंगे। उसके अलावा AD ख्वाजा ने जो कराची में CCTV कैमरे थे उसके हवाले से उन्होंने इसमें जो कंपनी थी उसको चाहते थे कि सिंध हुकूमत मुबैना तौर पर कि उनके किसी
ایسے افراد کو دیں جو پہلے بھی کام کر چکے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ صرف ان افراد کو دیے جائے گی, ٹینڈر کے ذریعے تمام کام ایسے اور مستند افراد کو دیے جائیں گے جو سندھ پولیس کے ذریعے, جس میں لوکیٹر لینے کا معاملہ تھا اس تو ہی بڑا پریشر تھا کہ سندھ, انہیں کہا جا رہا تھا کہ لوکیٹر فلاں کمپنی سے لیا, انہوں نے اس پہ ہی منع کر دیا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ سپریم کورٹ میں اس کی بازگشت تھی وہ تھی انویسٹیگیشن کاسٹ. انویسٹیگیشن کاسٹ بالکل نہیں ملتی تھی, مبینہ طور پر پیسے کھا لی جاتے تھے, صرف 20,000 روپے ملتے تھے, انہوں نے اس کو بڑھا دیا. یہ تمام وہ کام تھے جو سندھ پولیس کی بہتری کے لیے تھے, لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا. 15 روز پہلے تقریباً اب کہا جائے یا 20 دن پہلے وزیر اعلیٰ نے احکامات دے دیے تھے ان کو بلا کے اور کہا تھا کہ جی ہم آپ کو عہدے سے ہٹا رہے ہیں اور چیئرمین اینٹی کرپشن غلام قادر تھیبو کو لگا رہے ہیں. یہ بھی نام بتا دیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ نے اے ڈی خواجہ کو, لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے انٹرفیرنس ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی اچھے افسر ہیں ان کو رہنے دیا جائے. لیکن تقریباً 5 روز پہلے ایس ایس پی بدین کے بارے میں شکایت ملی کہ کاشتکاروں کو گنے کے یہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. اس پہ اے ڈی خواجہ نے کال کی اپنے ماتحت ایس ایس پی بدین کو, کافی ناراضگی کا اظہار کیا, سرنوشت کی, جس پر اس کی اطلاع ایک اہم شخصیت کے جو کاروبار سنبھالتے ان کو ملی. انہوں نے اے ڈی خواجہ سے بہت زیادہ ان کی ہاٹ ٹاک ہوئی آپس میں, لیکن اس کے بعد اے ڈی خواجہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں اب رہنا مشکل ہے, اس لیے آج وزیر اعلیٰ نے ان کو واضح احکامات دیے کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. اچھا اختیار کھوکر, یہ بتائیے گا کہ گویا کہ اس قدم سے اور کئی دوسری چیزوں سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ جو مراد علی شاہ کا کہ شروع میں ایک پرسیپشن بن رہا تھا کہ شاید یہ کچھ بہتر انداز کی گورننس کریں گے, کچھ بہتر انداز کی فیصلہ سازی کریں گے, کچھ میرٹ کو سامنے رکھیں گے, لگتا نہیں ہے کہ 1% بھی کوئی چینج آیا ہے قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ میں. بالکل اسی طرح سے تابعداری ہے, اسی طرح کی وفاداری ہے, اسی طرح کے فیصلے ہیں جس میں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کا کہیں دور دور تک تعلق نہیں ہے. اس معاملے میں کیا ہوا خاص طور پہ آئی جی کے معاملے میں, کیونکہ یہ تو بہرحال بے عزتی بھی ہے نا چیف منسٹر کی. ہاں جی کامران صاحب, جب 4.5 مہینے پہلے مراد علی شاہ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا منصب سنبھال رہے تھے, اسی جگہ پر ہم سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے, تو اس وقت یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جو ریٹ ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے, کیونکہ سید قائم علی شاہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا کہ اس کے دور حکومت میں سندھ حکومت کے معاملات وزیر کے اعلیٰ کے علاوہ اور کئی لوگ چلا رہے تھے جو باہر کے لوگ تھے. تو یہ ایک سوال تھا کہ کیا مراد علی شاہ صاحب بھی اسی طرح چلیں گے جس طرح سید قائم علی شاہ صاحب چلیں, یا وہ اپنی چین آف کمانڈ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. لیکن اب یہ اے ڈی خواجہ کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ یہاں جو پاور کا مرکز ہے سندھ میں وہ یہ جو ہمارے پیچھے ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس, یہ نہیں بلکہ کئی اور لوگ ہیں. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ سندھ کی جو بیوروکریسی ہے, اعلیٰ بیوروکریسی, آج اس کا مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے. آج میں سندھ سیکریٹریٹ گیا, وہاں ان کے لوگوں میں بہت تشویش ہے, اور اس کے علاوہ پولیس کا مورال تو یقیناً ڈاؤن ہوا, لیکن اعلیٰ بیوروکریسی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ پڑ گیا کہ مراد علی شاہ یہاں مرکز نہیں ہے پاور کے, کوئی اور ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مراد علی شاہ کے اپنے بہنوئی تھے آصف حیدر شاہ, پچھلے دنوں وہ کمیشن کراچی کے عہدے پہ تھے, ان کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ سیسی کا ایک پلاٹ سائٹ کا جو یہی گروپ کاشتکاروں سے جو گنے کے معاملے پہ اے ڈی خواجہ کو جس نے ہٹایا ہے وہ ہتھیانا چاہتا تھا. مراد علی شاہ اور آصف حیدر شاہ نے مخالفت کی تو وہ ان کو ہٹا دیا, اور آج تک مراد علی شاہ اپنے اس بہنوئی کو پوسٹنگ نہیں دلا سکے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مثال دوسری ہے کہ ایک جاوید جاگرن وی سی تھے لاڑکانہ کے, انہوں نے ٹھیکے نہیں دیے ان کے مرضی پہ, اس گروپ کے مرضی پہ, اس کو ہٹا دیا. پچھلے دنوں اس جاوید جاگرانی کے لیے ایک پروپوزل آیا کہ اس کو کہیں اور لگا دیا جائے, تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ شاید وہ گروپ نہ دوبارہ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ 18 گریڈ کا افسر اگر چیف منسٹر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکے تو پھر ظاہر ہے اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے. ایک پوری بدقسمتی کی صورتحال ہے, یہی کہہ سکتے ہیں. تو اور ابھی بھی مطلب وہی لوگ جو نیب زدہ تھے. بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے, جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. واضح ہے صورتحال کیا ہے اور اس سے زیادہ کیا سامنے نظر آئے گی کہ ایک بہترین شخصیت, بہترین آئی جی کو, ایک رسپانسبل آفیسر کو, ہائی ریگارڈڈ آفیسرز کو, اس کو اس طریقے سے جبری رخصت میں بھیج دیا جیسے کہ آج مراد علی شاہ نے کیا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ مراد علی شاہ یا چیف منسٹر ہاؤس نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے یہ کام چل رہا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں ایک پراسرار بیماری سامنے آئی, خاص طور پہ کراچی کے ملیر کے ضلع میں 40,000 لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک کوئی وائرس ہے جس کی ڈائگنوسس ابھی نہیں ہوئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ملک کے دوسرے حصوں کی طرح سے کراچی میں بھی ڈینگی اور نگلیریا پچھلے 3 روز سے کافی پھیلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے سے، یعنی کم از کم 3-4 روز پہلے سے ایک نئی پراسرار ان آئیڈینٹیفائڈ بیماری جس کا نام ابھی تک سامنے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا ہے، اس نے خوف پھیلایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے ملیر کے شعبے میں کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ چکن گونیا ہے، اور لیکن ابھی تک سرٹینٹی نہیں ہے کہ یہ واقعی کون سی بیماری ہے۔ لیکن ایک بات ابھی تک سامنے آئی ہے کہ اس 1 ماہ کے دوران 40,000 افراد تقریباً کراچی کے، خاص طور پہ ملیر ضلع کے، وہ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ پھیلتی نظر آئی ہے۔ خاص طور پہ آغا خان اسپتال کے ماہرین کہتے یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، وہ اس کی بیماری کی تحقیقات میں مدد کرنے کو تیار ہے، اگر ان کو اس میں شامل کیا جائے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ پراسرار ناقابل شناخت بیماری اور اس کے اثرات، اس پر ہم دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے کفایت شاہ نے ترتیب دی۔ کراچی کے ضلع ملیر میں پر اسرار بیماری سے ہزاروں کی تعداد میں مریض روزانہ اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کے باہر۔ اسپتال میں مریضوں کی کیا صورتحال ہے یہ ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں زیر علاج یہ مریض ابرار حسین ہے۔ یہ ان ہزاروں افراد میں سے ایک ہے جو ایک نامعلوم بیماری کی وجہ سے بستر علالت پر ہے۔ ملیر لیاقت مارکیٹ کے قریب رہائش پذیر ہے جو 1 ہفتے سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ میرے کو پہلے جسم ٹوٹا تھا میرا پھر میرے کو ایک دم سردی لگنے لگی، میرے کو بخار چڑھا، پھر میرے پیروں میں درد ہوا، جوڑ میرا دکھنے لگا، پیر میرے ایسے ہو گئے تھے کہ میرے سے نہ بیٹھا جاتا تھا نہ جھکا جاتا تھا۔ ابھی بھی میرے پیروں میں بہت درد ہے، اتنی تکلیف ہے، میں رگڑ کے چلتا ہوں۔ 5 دن ہو گئے مجھے یہاں پہ آتے ہوئے، آج میرے ساتھ یہ ڈرپ لگائی ہے۔ ڈاکٹر شعیب اسپتال کی ایمرجنسی میں تعینات ہے اور اب تک ہزاروں مریض خود دیکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں تیز بخار کے بعد جوڑوں میں درد ہوتا ہے جس سے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے۔ 400-500 پیشنٹ ایوریج ایک شفٹ میں، یعنی ہماری ایوننگ میں۔ مارننگ میں تو الگ رش ہے، او پی ڈی ہوتا ہے، نائٹ میں الگ ہوتا ہے، ایوننگ میں اتنا ہوتا ہے۔ ابھی ویسے 60-70-50 پیشنٹ ایوریج ہوتا تھا، ابھی تو اس کے بعد تو اتنا ٹرن اوور بڑھ گیا، ابھی تو 3 ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں، ورنہ میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ ہسپتال کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ اب تک محکمہ صحت کی جانب سے اضافی ڈاکٹرز طلب کیے گئے ہیں جو تینوں شفٹوں میں کام کریں گے۔ 2nd ویک آف نومبر سے لے کے اور آج ٹل 19 تک تقریباً 40,000 میرے پاس پیشنٹ آ چکے ہیں۔ بیماری کے بارے میں میڈیا پر رپورٹس نشر ہونے کے بعد وزیر صحت ڈاکٹر سکندر مندرو ہسپتال پہنچے، جہاں انہوں نے مرض کی تشخیص کے لیے ڈیسک قائم کرنے کے احکامات دیے۔ یہ کوئی وائرس ہے جس کو ہم اچھی طریقے سے ابھی تک ڈائگنوز کر نہیں سکے، لیکن ڈائگنوسس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس یا اکیڈمک میں۔ علاج جو ہے اس کا وہ ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ یہ وائرس جس کا ہم نام لے رہے ہیں یہاں پہ چکن گنیا ہے، تو اس کا علاج ابھی نہ ویکسین نکلی ہے نہ کوئی دوائی نکلی ہے۔ پیراسیٹامول کی گولیاں ہم دیتے ہیں۔ وزیر صحت کے احکامات کے بعد ہسپتال کی ایمرجنسی میں خصوصی ڈیسک بھی بن گئی۔ مختلف اداروں پر مبنی ٹیموں نے متاثرہ مریضوں کے خون کے نمونے بھی اکٹھے کیے، جنہیں ٹیسٹ کے لیے آغا خان اسپتال اور اسلام آباد NIH بھجوا دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی رپورٹ 3 سے 4 روز میں آ جائے گی۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالوحید پروار جو کہ ڈائریکٹر ہیلتھ ہے حکومت سندھ سے منسلک۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیوں نہیں ڈائگنوز ہو پا رہا، کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی یہ وائرس، یہ ڈیزیز ہے کیا؟ السلام علیکم کامران صاحب۔ اصل میں جیسے رپورٹ ہوا کہ سعود آباد میں مریض آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ سیٹرڈے کا لاسٹ سیٹرڈے، تو مجھے جیسے انفارمیشن ملی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ کیا اور میں وہاں خود سے چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد OPD میں اور انڈور جو کیسز ہیں ان سے ملاقات کی اور حالات کو دیکھا۔ اس کے بعد کچھ انسٹرکشن دیے، کچھ چیزوں کا ایشو تھا وہ بھی بتایا گیا کیسے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اور ایک لائن آف ایکشن بنایا گیا۔ اور چونکہ شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید ڈینگی ہے،
جو کہ بعد میں ڈاکٹرز نے دیکھا کہ تشخیص کرنے کے بعد وہ ڈینگی تو نہیں ہے، ڈینگی نہیں آ رہا تھا. پھر ان کا ذہن کیا کہ یہ ڈینگی کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ڈینگی ہے یا نہیں یہ تو 10-15 منٹ کے ایک ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ سے، کہ یہ ڈینگی ہے یا نہیں. اس میں اتنا بڑا کیا ایشو تھا؟ نہیں، تو وہ ڈینگی کے طور پر ان کو علاج بھی نہیں کر رہے تھے. ایک سنگل پیشنٹ پہ انہوں نے ڈینگی کے طور پہ علاج نہیں کیا ہے ان کو، کیونکہ ڈینگی کے علامات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ان کو سمجھ میں آئی ڈاکٹرز کے کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ مختلف ہے، ڈینگی نہیں ہے. تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کیا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، پیراسیٹامول وغیرہ دے رہے ہیں، اور اس کی ابھی تک کوئی کلو نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ کیا ہے جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو ایک ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ڈائگنوسٹک فیسلٹی اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں. اور آج اسی وجہ سے جو سیمپلز ہیں مریضوں کے وہ NIH بھیجے گئے ہیں تاکہ وہاں سے ہمیں کچھ اس میں مدد مل سکے مالیکولر بایولوجی کے حوالے سے کہ یہ کیا بیماری ہو سکتی ہے. ابھی آپ کے پاس کیا فریکوینسی کیا ہے پیشنٹس کی؟ مریض جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کی کیفیت تقریباً ایک جیسی ہے کہ شدید بخار ہے، جوڑوں میں درد ہے. اور اکثر مریض جو ہوتے ہیں ان کو OPD میں جب آتے ہیں ان کو دوائیں دے کر کے اور ان کو ایک سمجھا کے تسلی دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے آپ کو انشاءاللہ آپ گھر پہ بیٹھ کے دوائیں وغیرہ لیجئے اور جب بھی ضرورت پڑے گی تو بالکل آپ آئیے. لیکن کچھ ایسے مریض جو کہ جن کی کنڈیشن سیریس ہوتی ہے یا تکلیف بہت زیادہ ہے ان کو ایڈمٹ بھی کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالوحید پاور. کہتے ہیں ابھی فی الحال کچھ نہیں پتا کہ یہ مرض کیا ہے. 40,000 سے زیادہ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں، مگر ہے کیا یہ کسی کو نہیں پتا ہے. کم از کم سندھ حکومت کے محکمہ صحت کو تو نہیں پتا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں تھوڑی ہی دیر پہلے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. ترکی کی دارالحکومت انقرہ میں روس کے سفیر کو عوام کے سامنے ایک تقریب میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. بہت اہم واقعہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہوا ہے ترکی کی دارالحکومت اینکرا میں، جہاں پر روس کے سفیر آندرے کارلوف کو اب سے 1 گھنٹے پہلے آرٹ گیلری کی ایک تصویری نمائش کے دوران گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے. یہ تقریب جو تھی وہ ٹیلی ویژن پہ دکھائی جا رہی تھی جس وقت روس کے سفیر کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ تھوڑی دیر قبل ہوا ہے. ترکی اور روس کا اشتراک ہے شام میں جاری اس وقت جو کانفلکٹ ہے اس حوالے سے، لیکن اس واقعے کے محرکات کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس شخص نے قتل کیا ہے یہ اس انداز میں قتل کیا گیا جب روس کے سفیر اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہ شخص جو کہ سوٹ میں ملوث، ہاتھ میں پستول لیے ہوا تھا، پیچھے سے آیا اور اس نے روس کے سفیر کو پیچھے سے گولیاں مار کے ہلاک کیا. اس کے بعد اس نے پسٹل ہوا میں لہرائی اور آپ اپنی تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ یہ وہ شخص ہے. اس کی ویڈیو بھی موجود ہے لیکن باوجود اسے ہم آپ کے سامنے نہیں دکھا رہے. اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی. سنسیشنل واقعہ ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ براہ راست دکھایا گیا روس کے سفیر کا یہ قتل. بہت ڈرامیٹک پکچرز ہیں جو پچھلے 1 گھنٹے میں سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ روسی سفیر وہاں کھڑے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہاں پہ صحافی موجود ہیں، کیمرے موجود ہیں، اور یہ بندہ آتا ہے اور انہیں شوٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیخ رہا ہے، وہاں پہ وہ نعرے لگا رہا ہے، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیریا کو مت بھولنا، اور وہاں کی جو حالات ہیں، عراق کے جو حالات ہیں اس کو مت بھولنا. تو اس کا تعلق جو ہے وہ وہی صورتحال سے ہے خطے. لیکن یہ سطحی بات ہے، ظاہر ابھی تک تو اس کی تحقیقات ہونی ہے، لیکن روس اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے یہ 1 سال پچھلا جو ہے وہ کافی اہم رہا ہے. پہلے تو روس کے طیارے کو ترکی نے مار گرایا، اور اس کے بعد پھر ترکی میں انقلاب ہوا، اطلاع آئی کہ اس کی معلومات جو ہے وہ روس کی انٹیلیجنس نے ٹرکی کو دی، اور جس کے بعد پوٹن اور طیب اردوان اور روس اور ترکی بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اور پھر اب یہ واقعہ جو ہے جس میں کہ روس کے سفیر کو ترکی میں ہلاک کر دیا گیا ہے، یہ روس ترکی حالات اور ان دونوں کے جو مغرب سے حالات ہیں اس حوالے سے بھی ایک نیا سنگ میل ہے. دیکھیں، ٹرکی بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے اس وقت خطے کے جو حالات ہیں، جو آئسس کا جو مسئلہ ہے، داعش کا مسئلہ ہے. روس بھی بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے. جیسے آپ نے کہا کچھ عرصہ پہلے دونوں کی بہت سخت اس میں کانفلکٹ آ گیا تھا، لیکن اب دونوں پھر قریب آ رہے ہیں.
टर्की के अंदर काफ़ी लोगों को इस पे रिजर्वेशंस हैं कि ये जो अलायंस है पुतिन साहब के साथ ये टर्की के लिए अच्छा है या नहीं। हमने ये देखा है कि पिछले चंद बरसों में टर्की के अंदर टेररिज्म काफ़ी बढ़ा है। जिस तरह से टर्की की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है आईसिस के ख़िलाफ़ इराक़ में, सीरिया में, तो उसका रिएक्शन पर हमने टर्की के अंदर भी देखा है। लेकिन ये जो शख्स है जो कि बाकायदा वेस्टर्न सूट में है, टाई पहना हुआ है, हाथ में पिस्टल है, ऐसा लगता है कि ये इस तकरीब के मुंतज़मीन में शामिल होगा या ये कि ये एक ऐसा शख्स है जिस पे किसी को शक नहीं, क्योंकि ये बैक स्टेज से आया और इसने पीछे से गोलियां मारी हैं। आई मीन क्वाइट क्लियर, इसको एक्सेस थी अंदर तक, और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद कि वो वहाँ की किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में भर्ती भी था। तो अब ये भी खबर आई है कि वो बाकायदा पुलिस वाला है, बल्कि वो सिक्योरिटी पे मामूर था इस वक्त। जी बिल्कुल, और जो उसने खुद नारे लगाए हैं वहाँ पे, उससे उसका इंटेंशन बहुत क्लियर होता है। जिस तरह से उसने मजहबी नारे लगाए हैं या जिसने सीरिया की बात की है, तो इससे बहुत क्लियर है कि ये एक सोचा समझा प्लान था और वो रशिया को हिट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन सीरिया। और ये बात तय है कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के हवाले से ये सबसे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है हालिया सालों का, जिसमें रशियन एम्बेसडर को गोली मार दी गई। एब्सोल्युटली, और वी कैन बेट कि रशिया की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब जिलानी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।